अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 16 मई जुमे का दिन है। लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हसन अयूब। नाजरीन, आज पूरी पाकिस्तानी अवाम यक दिल यकजान होकर यौम तशक्कर मना रही है। मार्काए हक जो है हमने जीता। ऑपरेशन बुनियानम मरसूस जिस कामयाबी के साथ हमने उसको हमारी आर्म फोर्सेस ने उसको एग्जीक्यूट किया, उसकी तारीफ़ें हम खुद नहीं कर रहे, पाकिस्तान की आवाम तो कर ही रही है। सारी दुनिया का मीडिया, सारी दुनिया के जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि पाकिस्तान ने अपने महदूद जो हालात, अपने वसाइल को सामने रखते हुए इसके बावजूद एक बड़े मुल्क के खिलाफ एक जंग जीती है। और जंग नाज़रीन सिर्फ हमने मैदान जंग के अंदर हमने अपने झंडे नहीं गाड़े, हमने सफारती सतह के ऊपर जंग जीती है, हमने बैटल ग्राउंड के अंदर जंग जीती है, हमने दुनिया के जो महज़ब दुनिया के जो नाम नहाद फोरम्स हैं वहाँ पे भी हमने इंडिया को भरपूर अंदाज से जो है एक्सपोज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हम यौम तशक्कर मना रहे हैं। मेरे ख्याल में ये एक वेल डिज़र्व यौम तशक्कर है। हाँ, अब पाकिस्तान की हिस्ट्री को अगर हम सामने रखें, मुख्तलिफ औकात के अंदर हमने मुख्तलिफ जंगें लड़ी हैं, दीदा दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ हमने जंगें लड़ी, लेकिन ये जो जंग लड़ी है मौजूदा हालात व वाक़यात को सामने रखते हुए, ये अपनी नौइयत की एक अपनी ऐसी मिसाल है जो रहती दुनिया तक जो है ना सिर्फ दुनिया इसको पढ़ती रहेगी, याद भी करती रहेगी हमने किस तरह कामयाबी के झंडे गाड़े। नाज़रीन, आज सुबह का आगाज़ जो है पूरे पाकिस्तान में मसाजिद के अंदर कुरान खानी की गई। इस्लामाबाद के अंदर 31 और सूबाई जो दारुल हुकूमतें हैं वहाँ पे 21 तोपों की सलामी दी गई। उसके बाद हमने देखा प्रेसिडेंट जो हैं वो शोहदा के घर गए, खासुल खास जो स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर उनका चक्कर लगा। उसके बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर साहब, आर्मी चीफ साहब भी उनके बाद जो है स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद के घर पहुंचे, खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन, ये कौमों के ऊपर एक कर्जा होता है कि वो अपने शोहदा को याद रखती हैं, उनको खराज अकीदत पेश करती हैं। और मेरे ख्याल में इससे खूबसूरत आपको तस्वीर आज के दिन इस तरह की जो हैं जो विजुअल्स आपको नहीं मिल सकते जो हम आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर दिखा रहे हैं। तो यौम तशक्कर हमने मनाया। इसी तरह सूबाई जो दारुल हुकूमतें हैं वहाँ पे तमाम जो वज़राए आला हैं, पेशावर के अंदर अली मीन, लाहौर के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा, इसी तरह शाहजी जो हैं वहाँ पे कराची में, बुगटी साहब कोयटा के अंदर उन्होंने जो है झंडे जो है आपने देखा परचम कुशाई की तकरीबात हुई। पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है रैलियाँ हुई। इसके साथ साथ हमारे जो निशान हैदर जो हमारे शोहदा हैं जिन्होंने जीता हुआ है उनके मज़ारों के ऊपर आपने देखा कि वहाँ पे सेरेमनीज हुई। तो ये में एक बहुत ही एक वेल डिज़र्व यौम तशक्कर पाकिस्तान की कौम ने आज मनाया है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इंडिया जो है वो अपनी हजीमत से बचने के लिए जो इंटरनेशनल एम्बैरसमेंट उसको फेस करना पड़ी है। एक तरफ 1.5-2 ट्रिलियन की इकॉनमी, दुनिया के बड़े से बड़े जहाज राफेल समेत, और पता नहीं सन 2000 से ऑनवर्ड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो उन्होंने इंडिया ने अपना एक आयरन डोम बनाया हुआ है जो है हमारे मिसाइलों के खिलाफ, के हमारे मिसाइल वहाँ पे ना पहुँच सकें। तो वो सब कुछ एक्सपोज हुआ। उस एक्सपोज होने के बाद वो ये कह रहे हैं कि जी असी ते इंडिया पाकिस्तान के नाल ते जंग लड़ने का साड़ा मकसद ही कोई नहीं सी। अब वो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने इंडिया पाकिस्तान को इन्फॉर्म कर दिया था, जनाबे आला हम आपके एक छोटा सा बम फेंकेंगे भावलपुर के अंदर, एक बम फेंकेंगे मुरीद के अंदर, एक बम फेंकेंगे गुजरात सियालकोट में, नारोवाल में। तो आपने उन बमों को जो है ना रिसीव करना है, उनको हार पहनाने और हमें कुछ नहीं कहना। ये कौन सी दुनिया के अंदर ये रहते हैं? ये कौन सा बयानिया है कि पाकिस्तान के अंदर सेटल्ड एरिया के अंदर आप मिसाइल्स फायर करें, हमारे जो है मासूम बच्चों को, औरतों को, बुजुर्गों को, जवानों को आप शहीद करें, उसके बाद हम आपके लिए गुलाब के जो हैं फूल आपको भेजें? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमने रिस्पॉन्ड करना था। अब ये जो इशू है या एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके ऊपर खास तौर पर हमने दावत दी है डॉक्टर कमर चीमा साहब उनसे जानेंगे कि क्या ये जो बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया, उसके अंदर कोई जान है कि हम तो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर
ان کے مطابق جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے گئے تھے. ہم نے تو جنگ کا ہمارا تو مقصد نہیں تھا. ناظرین، جے شنکر انڈین فارن منسٹر کا بیان سب سے پہلے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. Because even at that start, at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. They chose not to take that good advice. یہ جو جے شنکر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے انفارم کیا تھا کہ ہم تو بس یہ کچھ ٹھکانے ہیں دہشت گردوں کے ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, تو ہمارا پاکستان آرمی کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے, پاکستان کی حکومت کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. لیکن پاکستانی حکومت نے جو ہماری بات نہیں مانی اور ہمارے ساتھ انہوں نے لڑائی شروع کر دی. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب, مجھے ذرا تھوڑا سا انٹرنیشنل قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بتائیے گا, ریسنٹ جو دنیا کی تاریخ ہے وہاں پہ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جی ایک ملک دوسرے ملک کو یہ کہے کہ میں سمجھتا ہوں آپ کہ فرض کریں ہم یہ کل سمجھتے ہیں کہ دہلی کے اندر, بامبے کے اندر, کلکتہ میں جو RSS کے کوارٹرز ہیں, ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کے دفاتر ہیں, ہماری نظر میں ایک فیشسٹ رجیم ہے, ہٹلر کی فالوور ہے, اور ہم چونکہ یہ ٹھیک لوگ نہیں ہیں تو جو ہم پرائم منسٹر مودی کو یا ان کے فارن منسٹر کو میسج کریں کہ ہم یہاں پہ تھوڑا سا نا ہلکا پھلکا حملے کرنا چاہ رہے ہیں, تو مہربانی کر کے آپ ذرا سائڈ پہ رہیں, ہم یہ حملے کر کے واپس آ جائیں گے, آپ نے ہمیں کچھ نہیں کہنا. کوئی مثال اس طرح کی ملتی ہے؟ جے شنکر پڑھا لکھا, سنا ہے کہ ویل ریڈ ہے, کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں, مطلب یہ کون سی کتاب سے یہ سبق انہوں نے پڑھا ہے جو یہ سبق ہمیں پڑھانے کی یہ کوشش کریں؟ چیمہ صاحب. جی دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو بولتے ہیں ایک اسٹریٹجک ایروگینس ہے انڈیا کے اپریٹس کے اندر, جو ان کی خاص طور پہ پولیٹیکل سطح پہ نظر آتی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ میں نظر آتی تھی, اور وہ پھر ان کے میڈیا کے ذریعے ٹرانسلیٹ ہو کے ان کی عوام تک پہنچی. یہ ایروگینس ہے کہ جناب امریکہ ہمارے ساتھ ہے, ہمارے اور پھر ویسٹ ہمارے ساتھ ہے, ہماری بائی لیٹرل ملٹی لیٹرل ڈپلومیسی بڑی کامیاب ہے, ہم دنیا کے بڑے بڑے پلیٹ فارمز یعنی کوڈ, I2U2 کہ ہم حصہ ہیں, ہم جو ہے وہ مسلسل انگیجمنٹس کر رہے ہیں. یہ ایک ایروگینس تھی. پھر جو ملٹری ہارڈ ویئر خریدا اس کو ڈسپلے کیا, لوگوں کو بتایا کہ اب تو ہمارے پاس جو مرضی ہے, ہم جس کو مرضی دبا دیں اور جو مرضی کر لیں. ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے کہ بنگلہ دیش میں بھی انڈیا آؤٹ کمپینز تھی, مالدیو میں بھی, سری لنکا میں انڈیا آؤٹ کمپین الیکشن کا حصہ رہی ہیں. سو یہ جو ان کی ایروگینس ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کو اور اپنے آپ کو سمجھتے آپریٹ کر رہے ہیں جیسے یہ امریکہ کی طرح ہے یا بڑے ویسٹرن ملکوں کی طرح ہے کہ جو کسی افریقن نیشن میں حملہ کریں گے اور کہیں گے ہم نے وہاں پہ القاعدہ پہ حملہ کیا ہے تو آپ بیچ میں نہ آئیے گا. میرا خیال ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ بیسیکلی شاید ویسٹرن آڈینس کو پلے کر رہے ہیں. ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہوا کہ جس تیزی کے ساتھ ان کی ساری جو ڈپلومیسی کی بنیاد ہے وہ دنیا کے سامنے ختم ہو گئی ہے. گومن صاحب, آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ اب یہ اپنے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن بھیجنے ہیں, 5-10 ملکوں میں بھیجنے لگے ہیں تاکہ دنیا کو بتائیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی کہ نریندر مودی کی 11 سال کی فارن پالیسی ختم ہو گئی. نریندر مودی کے اور اس کی گورنمنٹ کے جو 11 سال کے جو کانٹیکٹس تھے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکے اپنے لوگوں کو. جو ملٹری بلڈ اپ کر دیا تھا وہ جسٹیفائی نہیں کیا, انٹرنیشنل لا کی مدد نہیں لے سکے. اور پاکستان نے آپ کو پتہ ہے ایک ہی حق ادا کیا ہے کہ UN چارٹر آرٹیکل 51 کے تحت جو رسپانس دیا ہے, جس کو پوری دنیا نے یہ کہا ہے کہ ٹھیک ہے کہ آپ کا حق ہے, اور ہم نے کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی میں ڈیٹرنس کو ریسٹور کیا. میرا خیال ہے کہ یہ بہت زیادہ یہ جو ایروگینس کے اندر تھے, یہ پورے کا پورا ان کا ڈپلومیٹک اور پولیٹیکل اپریٹس, جو ان کی فوج ہے ان کو اپنی کیپیبلٹیز کا پتہ ہے کہ ہم اتنے قابل نہیں ہیں, یہ ہمیں لڑوانے لگے ہیں. اور ان کے ایئر فورس کی چیف کی سٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. پھر جس طرح یہ اپنے CDS کو, چیف آف ڈیفنس سٹاف کو ہائر کرتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ بندے کو یونیفارم پہنا کے تمام سروسز چیف کے اوپر بٹھا دیتے ہیں, تو فوج کو اپنی ولنریبلٹیز کا پتہ تھا. بالکل صحیح چیمہ صاحب, وہ کل جو ہماری بات بھی ہوئی کچھ ذرائع سے, تو انڈین ملٹری جو لیڈرشپ ہے دے آر بیہیونگ آفٹر دس مارکا ہے, ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے اور پاکستان کس طرح رسپونڈ کر سکتا ہے. ناظرین, جو چیمہ صاحب بات کر رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر, انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا تھا کہ واضح طور پر انڈیا کے سامنے یہ بات رکھی ہوئی تھی کہ اگر حملہ ہوا کسی بھی طرح کا تو ہم رسپونڈ کریں گے. ہمارا سٹینڈرڈ تھا اگر وہ کچھ کرے گا تو اس کو جواب ملے گا. سب سے پہلے مجھے جو فون آتا ہے 8:15 مئی کی صبح, وہ سیکٹری روبیو کا آیا, امریکی جو سیکٹری آف اسٹیٹ. اس وقت قریباً ہمارا آپریشن فیز 1 قریباً مکمل ہونے کے قریب تھا. تو مجھے کہتے ہیں کہ انڈیا از ریڈی فار اسٹاپنگ دا وار. میں نے کہا اف انڈیا از ریڈی وی ول آلسو اسٹاپ.
جی چودھری غلام حسین صاحب، ظاہر ہے ہم نے تو پہلے دن سے ایک واضح طور پر ایک بیان رکھا تھا ان کے سامنے، انہوں نے بتایا تھا کہ وی ول رسپونڈ اینڈ اور ہم نے پھر رسپانس کر دیا اور ساری دنیا نے دیکھا اور الحمدللہ آج یوم تشکر بھی منا رہے ہیں. نہیں، اب چیمہ صاحب سے یہ میں نے پوچھنا ہے کہ یہ اب یہ آفٹر تھاٹ ہے یا انہوں نے واقعی پاکستان کو کہا تھا کہ وی آر گوئنگ ٹو ہٹ ٹارگیٹس ان سائڈ پاکستان، مرید کے بہاولپور فلاں جگہ، تو آپ آگے سے ہاتھ جوڑ کے کھڑے رہیں اور سلام اور سلوٹ کریں ہمیں کہ آپ کی اتنی ریکوائرمنٹ تھی کہ آپ کے علاقوں کو ہٹ کرنا ہے تو ہم وہ آپ کی خواہش پر کر رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ ڈیڈ دے اپروچ پاکستان بیفور اینڈ تھرو فارمل چینل کمیونیکیشن؟ جی بالکل صحیح، گڈ کوسچن. یہ ایک انتہائی بیوقوفانہ احمقانہ سٹیٹمنٹ ہے ڈاکٹر جے شنکر سے، اور میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں اس ساری گیم کے اندر ڈاکٹر جے شنکر آؤٹ تھا. آپ اگر انڈین جو اجے بساریا ایک انڈیا کے ہائی کمشنر یہاں پہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی بک اینگر مینجمنٹ میں لکھا ہے کہ جو پاکستان کے جو ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ پرائم منسٹر آفس ڈیل کرتا ہے. سو ادھر جو ہائی کمشنر ہے اس کو تو کچھ پتا نہیں ہوتا، اور ایون کہ ڈاکٹر جے شنکر کو بھی آؤٹ کر دیا گیا تھا. تو یہ دوول کا تھا. ابھی تو ڈاکٹر جے شنکر اپنے ڈھیلے منہ کے ساتھ جسٹیفائی کرنے چاہ رہے ہیں دنیا کو ہم نے بتا دیا. تو بھائی آپ کون ہوتے ہیں انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کرنے والے؟ آپ کو دنیا کی سوورینٹی کا نہیں پتا؟ آپ نے UN چارٹر پہ سائن نہیں کیے ہوئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ صرف اور صرف ایک احمقانہ، اتنے جیسے کہ گومن صاحب کہہ رہے تھے پڑھی لکھی بندے ہیں لیکن وہ صرف اور صرف سائیڈ لائن تھے. یہ دوول کا مائنڈ سیٹ تھا جس کو پولیٹیکل سپورٹ نریندر مودی کی ہے، جو کہ آپ کو پتا ہے جیت دوول ان کے NSA ہیں اور ایک ٹیکنوکریٹ ہیں. آپ امیجن کریں کہ 1.4 بلین لوگ جو ہیں وہ ایک ٹیکنوکریٹ کے ہاتھوں ہائی جیک ہو گئے. ڈاکٹر جے شنکر صرف اس کو اپنی اب نوکری تو نہیں چھوڑ کے جا سکتے نا ڈاکٹر جے شنکر، تو ان کو تو سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا. تو یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو how dare they can even decide and think of this. بالکل صحیح ہے، یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. ناظرین، راجناتھ سنگھ ان کے جو منسٹر فار ڈیفنس ہیں وہ بڑکے مار کی وجہ یہ ہے کہ کوئی چیز بتانے کو دنیا کو ہے کوئی نہیں ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں، ناظرین وہ لطیفہ آپ نے سنا ہوگا کہ اب کے مار، وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم نے ٹیزر دکھایا ہے، ہم پتہ نہیں پوری فلم ابھی اب دکھانی ہے. وہ کیا فرما رہے ہیں سنیے. ساتھیو، ایک اور بات میں یہاں صاحب کہنا چاہوں گا کہ آپریشن سندور ابھی ختم نہیں ہوا ہے. جو کچھ بھی ہوا ہے وہ صرف ایک ٹریلر ماتر تھا. اب جب بھی صحیح سمے آئے گا تو ہم پوری پکچر بھی دنیا کو دکھائیں گے. حسن میں سے اور کیا یہ ممکنہ پکچر کیا ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ اس پکچر کے اندر آپ کون ہیرو ہوگا، کون ہیروئن ہوگی؟ کیونکہ ایک پکچر تو ہم نے دکھا دیا پوری دنیا کو کمپلیٹ. بس اب اپنا بھرم رکھنا چاہ رہے ہیں، جعلی بھرم، جھوٹ اور ایک جھوٹی انا اپنی جو ہے نا وہ بنائی قائم رکھنا چاہ رہے ہیں اپنے عوام کے سامنے. اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ جو اس وقت میرے خیال سے 3rd ٹرم اپنی گزار رہی ہے، اتنی تضحیک اور اتنی تذلیل کبھی اس کی نہیں ہوئی. اس وقت وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اپنے لوگوں سے. وہ ترنگا مارچ کا انہوں نے کہا تھا کہ ہم 10 روزہ جو ہے ہماری یاترا ہوگی، ترنگا یاترا ہوگی. وہ ترنگا یاترا جو ہے وہ کدھر ہے؟ کیا آپ نے دیکھا اس کا؟ کیا کچھ انہوں نے کتنی ہزیمت اور کیا یہ حاصل کریں گے، سمیٹیں گے؟ دیکھیں ان کے پاس اب اپنی فیس سیونگ کے لیے بھی کوئی چیز نہیں بچی. پہلے مودی گیا وہاں S-400 کے پیچھے جس طرح اس نے کھڑے ہو کر بات کی، وہی ایک چیز سامنے آ گئی تھی کہ اب جو ہے نا وہ جو ڈیمیج ہو چکا ہے اس کو ریکور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پولیٹیکلی بہت زیادہ لوز کیا ہے بی جے پی نے. آئندہ کا الیکشن نریندر مودی کا جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے. پولیٹیشین ہے، اس کو اندازہ ہے کہ اس کو نقصان ہو چکا ہے. اب وہ ریکوری کے لیے اب اس قسم کے جو ہے نا ہتھکنڈے آزما رہے ہیں، کوشش کر رہی ہیں، لیکن مزید جھوٹ بولتے جائیں گے، مزید پھنستے جائیں گے، مزید ذلت سمیٹتے رہیں گے. جہاں تک سوال رہا جو اجیت دوول کی آپ بات کر رہے ہیں، NSA انہوں نے ان کو لگایا. وہ NSA صاحب نے جو پہلے ہی جو اپنی نیشنل سیکیورٹی کو سب سے زیادہ خطرات سے دوچار کر دیا. ہمارا NSA لگا، اس نے پہلی مرتبہ پاکستان کی سیکیورٹی کو بھی انشور کیا اور دوسرا دشمن کو انسیکیور کر دیا. تو یہ ساتھ اپوائنٹمنٹس ہوئی ہیں، ایک ہی دن تقریباً یہ اپوائنٹمنٹس دونوں کی ہوئی ہیں. تو اب یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے پاکستان کی، اس کی عزت بھی رکھی، اور اجیت دوول جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈیا کے، اس کی تصدیق لکھی ہوئی تھی ان کے ہاتھوں اور وہ ہوئی.
اچھا ناظرین، پاکستان فارن منسٹری کی طرف سے جو ریسنٹ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی کلیریفیکیشن آئی ہے. میں آ رہا ہوں جو صاحب کیا بتا رہے ہیں جو فارن منسٹری کے اسپوکس پرسن آپ کو. I would like to highlight that Directors General of Military Operations of Pakistan and India have maintained periodic contacts since 10th May 2025. Both sides have agreed on a structured mechanism for phased de-escalation. India's rhetoric reflects a persistent tendency to distort facts, justify aggression, and cast unwarranted aspersions on Pakistan's nuclear assets. In contrast, Pakistan as a responsible state remains committed to the ceasefire and to taking necessary steps towards de-escalation and regional stability. Given India's belligerent posture, we call upon our international partners to ensure that India honors its commitments and refrains from further aggression. Should India resume hostilities, Pakistan will have no choice but to respond. جیما صاحب ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم رسپونڈ کریں گے جو بھی ایکشن لیا جائے گا، لیکن یہ جو ان کے ڈیفنس منسٹر ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک وہ ہیلڈ ان ابینس ہے. پھر آج ایک رائٹر کی خبر آئی ہوئی ہے کہ انڈیا ویز پلانز ٹو سلیش پاکستان واٹر سپلائی ود نیو انڈس ریور پروجیکٹ. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ایک فلم کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے پوری فلم نہیں ابھی پاکستان کو دکھائی. پرائم منسٹر ان کے جو مودی ہیں وہ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. آپ سے اگر میں یہ سوال پوچھوں کہ انڈیا آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آئندہ ہفتوں مہینوں کے اندر پاسبل جو ہے اس حوالے سے یہ جو سارے کا سارا واقعہ ہوا ہے اس بیک گراؤنڈ میں کیا ایکشن لے سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو جیسے حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ نریندر مودی صاحب کی جو انسلٹ ہوئی ہے، ایک تو وہ اگلے 3 سال کے اندر 4 سال کے اندر امیڈیٹلی تو شاید کچھ نہ کریں، لیکن کچھ وہ کریں گے ضرور کہ اس کو ریکور کیسے کرنا ہے، کیونکہ اپوزیشن انڈیا کی ان کی جان نہیں چھوڑے گی. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا، وہ نیا ملٹری ہارڈ ویئر لینے جا رہے ہیں. انہوں نے رشیا سے S-400 کے اور بھی جو بیٹریز ہیں وہ لینے جا رہے ہیں. وہ رشینز مصروف ہو گئے تھے یوکرین کی وار میں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ملٹری ہارڈ ویئر لینا چاہیے. اب وہ سمجھیں شاید وہ امریکہ کے پاس بھی جائیں گے کہ ہمیں F-35 دے دیا جائے، کیونکہ امریکنز نے کہا کہ ہم رشیا وہ دیں گے. سو میرا خیال ہے کہ ایک تو اپنا وہ ملٹری بلڈ اپ کریں گے. دوسرا، وہ جو مجھے چیز نظر آ رہی ہے کہ وہ اس کو ریکور کرنے کے لیے اس مومنٹم کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن ایک میں آپ کو بات بتاؤں کہ انڈیا کا جو جسے بولتے ہیں نا ایک انزائٹی ہے اس وقت پورے کے پورے سسٹم میں، کہ دنیا کو جو کنونس نہیں کر سکے اپنے ایگریشن کے حوالے سے جو انہوں نے انٹرنیشنل لا کی وائلیشن کی ہے، دین ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیسے کنونس کریں گے کہ جو ہم نے کیا ٹھیک کیا ہے اور پاکستان نے جو رسپونڈ کیا ہے. دین سب سے بڑھ کے جو ملٹری کیپیبلٹی میں اس وقت جو بات چل رہی ہے کہ یہ جو چائنیز ٹیکنالوجی کو ایج ملا ہے، ایون کہ فرانس 24 جیسے جو گروپ ہیں وہ بھی یہ لکھ رہے ہیں کہ رافیل اس طرح پرفارم نہیں کر سکا انڈیا کے اندر. سو مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈیا اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جناب یہ یورپینز کی کیونکہ آپس میں کمپٹیشن ہے تو یہ ہمارے پیچھے پڑ گئے ہیں اور رافیل کو کے خلاف لکھ رہے ہیں جو برطانوی اور امریکن میڈیا ہے. بٹ دا کوشچن ہیئر از کہ اس وقت انڈیا ایک تو مختلف پلیٹ فارمز مزید خریدے گا، دنیا کو جا کے ایک نئے سرے سے کنونس کرے گا، اور یہ جو انزائٹی ہے اس وقت ٹینشن ہے جو ان کا مورائل ڈاؤن ہوا ہے اس کو یہ دوبارہ ون کرنے کی کوشش کریں گے. اور یہ جو ریٹرک ہے ٹیررزم والی اور یہ ساری اس کو تیز کریں گے. اور ہمارے پاس بہت بڑا موقع ہے. ایک تو ظاہری بات ہے کہ سارے کا سارا کشمیر ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے. دوسرا، جس طرح ٹرمپ نے ایک اکنامک کارڈ کھیل رہے ہیں انڈیا کے اوپر کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایپل جو ہے اس کی مینوفیکچرنگ بند کرو وہاں پہ اور لے کے آؤ، انہوں نے ٹیم کوک کو کہا ہے. تیسرا، انڈین جو ہیں وہ اس وقت پریشان ہیں کہ ٹرمپ کو واپس کیسے جیتنا ہے. تو اگر ہم کسی طریقے اپنا یہ ہوم ورک کمپلیٹ کر کے دنیا کو یہ پراپر سینسٹائز کریں کہ یہ ایک نیوکلیر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر، جب تک یہ حل نہیں ہوگا اس خطے کے اندر یہ چیزیں بالکل. قمر چیمہ صاحب بڑا خوبصورتی کے ساتھ ایکسپلین کر دیا کہ ہمارے پاس بڑی گولڈن اپرچونٹی ہے. اس سارے جو یہ اپرچونٹی ہمارے سامنے آئی ہے اس کرائسس کی شکل میں، اس کے اوپر کیشن کریں. ناظرین بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایئر کموڈور خالد چشتی صاحب سے اور ان سے جانیں گے کہ یہ جو رافیل کی بری پرفارمنس ہے اس کا جو امپیکٹ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اوپر کیا پڑے گا. ابھی جس طرح چیمہ صاحب ایکسپلین کر رہے تھے رافیل کی جو مارکیٹ گری ہے، فرانس کس طرح اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا، اور یہ کب تک انڈیا فارملی اکاؤنٹ فار کر دے گا کہ جی ہمارے اتنے رافیل گرے. ویسے تو پتہ ہے لیکن ابھی تک وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے کوئی نہیں گرے. اس سب کے اوپر بات کریں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین ایک لطیفہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ چل رہا ہے کہ اگر ایک آدھ دن جنگ اور جاری رہتی تو ہو سکتا ہے
کہ جس انداز سے رافیل کے شیئر گرے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، فرانس جو ہے کہ انڈیا کے اوپر حملہ نہ کر دیتا تو اسی سائڈ نے کیتا ہے یہ ایشو بڑا اہم ہے ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس کے اوپر، کس طرح اس کا اثر پڑے گا، رافیل کس طرح ریئیکٹ کرے گا، ان کی جو کمپنیاں مثال پوری دنیا کے اندر رافیل کی مارکیٹ گری ہے۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی ایک خبر ہے، انڈونیشیا costly bet on French Rafale jets under scrutiny after India Pakistan aerial crash۔ یہ ناظرین 8.1 ارب ڈالر کے جو 42 رافیل انڈونیشیا جو ہے وہ خریدنے جا رہا تھا، لیکن یہ جو پاکستان نے حال کیا ہے رافیل کا تو نہیں، انڈین پائلٹس کا اور رافیل کا، اس کے بعد وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ہمیں یہ جیٹس لینے چاہیے یا نہیں۔ اسی طرح ڈیفنس سیکورٹی ایشیا ایک اور جریدہ ہے، رافیل ڈاؤنز فرینچ جیٹس کامبیٹ ریپوٹیشن انڈر فائر ایز انڈونیشین، یہ بھی اسی سٹوری کا حوالہ دے رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد انڈیا کے اندر خود جو ان کے دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے۔ پروین ثانی صاحب کیا فرما رہے سنیے۔ Any explanation for how these planes were shot down? When I see a combination of J-10, the aircraft, Chinese aircraft, which is now with the Pakistan Air Force, and PL-15 missile, which is mounted on this aircraft, I find a unique combination, a very deadly one, and I would like to explain this to your viewers very briefly. You see, this is a unique aircraft, J-10, which has a very long nose, so it has a very powerful radar. So it can track and detect targets much further than the range of the missile which is mounted on this aircraft. It can see the targets further away, and once it tracks and detects, so it releases the missile. What that means is that in slightly technical terms, it's called the engagement envelopment. It's very large for this combination. So in my thinking, when I look at it in a slightly technical way, it is this combination which perhaps was misjudged by the Rafale pilot. ناظرین جو ہے ہم خالد چشتی صاحب سے یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے J-10C کی خصوصیات جو انہوں نے بتائی ہیں، عام فہم میں ناظرین کی سمجھ کے لیے بتا دیں کہ کتنا یہ زبردست جو J-10C ہے اس کی مارکیٹ کتنی زبردست ہے، اور اس کے مقابلے میں جو رافیل کے جو ہیں شیئر نیچے گرے ہیں۔ ایئر کمڈور صاحب، بہت بہت شکریہ گومن صاحب کا اور چودھری صاحب کا انوائٹ کرنے کا، اور آپ کے ویورز کو السلام علیکم۔ دیکھیے، آپ نے بڑا اچھا، میں انٹرسٹنگ سن رہا تھا آپ کی ڈسکشن رافیل کے بارے میں۔ رافیل 1986 میں پہلا ٹرائل ہوا تھا، پہلے رافیل کی میں بات کر لیتا ہوں، اور جو فارملی پہلی دفعہ یہ رافیل انٹر ہوا تھا فرینچ نیوی میں 2001 میں انٹر ہوا تھا۔ اس کے بعد اس کو آرڈر ملنا شروع ہو گئے۔ ظاہر ہے رافیل بہت اچھا جہاز ہے، میں نے آپ سے بتایا، اسی کمپنی کا مراج جہاز ہے جو پاک فضائیہ میں کوئی 135 کے قریب رہے تھے، گریجولی ہم ان کو فیز آؤٹ کر رہے ہیں۔ میرے اپنے اس جہاز پر 1000 سے زیادہ فلائنگ گھنٹے ہیں، تو میں اس لیے اس ٹیکنالوجی کو میں بنیادی جو جب لانچ کی تھی اس کمپنی نے، میں سمجھتا ہوں ہندوستان کی لائلٹی اسی فرینچ کمپنی کے ساتھ بہت پرانی ہے۔ جیگوار بھی خریدے گئے، مراج 2000 خریدے گئے، اس کے بعد رافیل خریدے گئے، اور رافیل ہندوستان پہلا ملک نہیں ہے، انڈیا ہے، ایجپٹ ہے، قطر ہے، UAE ہے، یہ ملک ہیں جو رافیل کو آپریٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ رافیل نے کمبیٹ بھی دیکھی ہے کچھ، لیکن یہ والی کمبیٹ نہیں جو ہم نے کی، یہ تو انپریسیڈنٹڈ ہے، یہ تو ریکارڈ قائم کر دیا افغانستان میں، لیبیا میں، مالی میں، اور ان ملکوں میں انہوں نے، اور سیریا میں بھی یہ کیمپین میں پارٹیسپیٹ کر چکا ہے یہ جہاز۔ میں نے کہا تھوڑی سی آپ کو ہسٹری گزارش کروں۔ تھینک یو سر۔ کہیں بھی شوٹ ڈاؤن نہیں ہوا یہ جہاز، یہ ریکارڈ ہے ایکچولی۔ کسی کانفلکٹ میں زمین سے یا ہوا سے کبھی کامبیٹ اس کا لاس نہیں ہوا، ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں، وہ ایک اور چیز ہے۔ دوسری بات یہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ بہت آکورڈ سچویشن ہے رافیل کے لیے، بیکاز وہ بہت ویل ریسپیکٹڈ کمپنی ہے، اور میں آپ کو ایز اے فائٹر پائلٹ کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان کے اس جہاز کی میں بڑی قدر کرتا ہوں ایز اے پروفیشن۔ جب ہندوستان نے لیے تھے تو میں چھوٹا سا ایک ریسرچر ہوں، تو میں نے کیا تھا، اور ہمیں یہ احساس تھا کہ بہت زیادہ ایج ہندوستان نے بیونڈ ویژول رینج میزائل پہ ہم سے لے لیا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت F-16 دا بیسٹ رینج تھی اس وقت، وہ اس کے رینج 150 کلومیٹر سے آدھی سے بھی کم تھی ہماری رینج، تو ظاہر ہے کلیئر کٹ ہندوستان کو ایڈوانٹیج ہو گیا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ رافیل کا پائلٹ ہمارے جہاز کو شوٹ کر سکتا ہے بیفور ہمارا جہاز اس رینج میں آئے گا یا اس کے قریب جائے گا۔ یہ ہمارے لیے بڑی ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن تھی۔ J-10C کی میں بعد میں بات کرتا ہوں۔
تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایڈیشنل تھا, ایک ریلیٹیو ڈسپیرٹی تھی بیانڈ ویژول رینج میں, کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ والی جنگ میں اس وقت بھی ویژولائز کر رہا تھا 2019-20 میں جب یہ آنا شروع ہوئے جہاز, کہ یہ بہت بڑی ڈسپیرٹی ہمارے ریجن میں پیدا ہو گئی ہے with 36 ایئر کرافٹ جو بیانڈ ویژول رینج 150 کلومیٹر فائر کرتے ہیں, اور پوری پاک فضائیہ میں کوئی ایسا جہاز نہیں تھا اس وقت جو 150 کلومیٹر تک فائر کرتا ہو. پاک فضائیہ کی لیڈرشپ نے, جیسے میں پہلے بھی ایک دفعہ عرض کر رہا تھا, کہ 3 شعبوں میں ہم نے بہت فوکس رکھا ہے جب سے پاکستان کی فضائیہ ہمارے پاکستانی ایئر چیفز کے ہاتھ میں آئی ہے. ایئر مارشل اسد خان سے لے کر ایئر مارشل نور خان سے لے کر آج تک جتنے فضائیہ کے سربراہ یا لیڈرشپ گزری ہے, بڑی فار سائٹڈنس ان کا مظاہرہ. میں سب کو ٹریبیوٹ دوں گا, کسی ایک کا نام نہیں, لیکن پریزیڈنٹ چیف سے میں کئی سالوں سے جانتا ہوں, میں ابھی بھی رابطے میں ہوں, تو میں یہ دیکھا کہ ہی واز ویری اگریسو. جب میری توقعات سے کہیں زیادہ انہوں نے ریلائز جلدی کیا جب میری ملاقات ہوئی, اور میں سمجھ رہا تھا کہ اتنی ارجنسی کیا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ دنوں کے حساب سے باتیں کرتے ہیں, مہینوں سالوں کی بات نہیں کرتے جہاز کی انڈکشن. اسی وجہ سے ہم نے مارچ 2022 میں ایک ریکارڈ مدت میں یہ جہاز کی ہمارے پائلٹس کو, ٹیکنیشینز کو, انجینئرز کو ایک کریڈٹ جاتا ہے کہ یہ کیونکہ پہلی دفعہ چائنا نے ایکسپورٹ کیا تھا J-10C, اور یہ پہلی دفعہ ہمیں ملا تھا with PL-15, تو ہم نے ایک ریکارڈ قائم کر دیا. چائنیز کو ہم نے سرپرائز دے دیا, کہ اتنی جلدی ہم نے انڈکٹ کیا, ڈے اینڈ نائٹ آپریشنل کیا ہمارے پائلٹس نے. میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ میں پورا دن ان کے ساتھ گزار کے آیا تھا, اور جو اتنے ان کے عزائم تھے انہوں نے کم بتایا تھا مجھے, کیونکہ جتنے عزائم کو جو شکل بھی مینیفیسٹ کیا 6 اور 7 کی درمیانی رات کو, وہ واقعی قابل احترام ہے. اب آتے ہیں جو آپ نے کہا تھا نوز بڑی ہے J-10 کی, میں تو اس کے ساتھ کھڑے ہو کے سارا دن گزارا, تو وہ میسو نوز ہے, بلٹ ٹائپ نوز ہے اس کی, اور اس کے اندر آئسا ریڈار لگا ہوا ہے, AESA, اور ٹیکنالوجی ٹیکنیکل ٹرم میں نہیں آپ کو بور کرنا چاہتا. اس جہاز کی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ اس وقت اویلیبل ہے, آئسا ریڈار جو ہے, ویسٹ بھی یہی یوز کرتا ہے, اس کا ایک ٹرم ہے بیسیکلی. اس کی 200 کلومیٹر پلس ہے, یعنی 250 کلومیٹر تک یہ دیکھ لیتا ہے, اور جو اس کا میزائل ہے وہ بھی 200 کلومیٹر پلس پہ فائر کرتا ہے, جو PL-15 ہے. دوسرے میزائل بھی لگتے ہیں, میں کہیں مس انڈرسٹینڈ نہ کرواؤں کہ PL-10 اور PL-12 اور دوسرے جو کامبیٹ کلوز کامبیٹ کے 20 سے 30 کلومیٹر جب کلوز کامبیٹ کی باری آئے تو وہ بھی فائر کرتے ہیں. لیکن یہ اس رات جو ہوا یہ انپریسیڈنٹڈ تھا. لوگ سب کہہ رہے ہیں کہ جی ورلڈ وار 2 سے مقابلہ کرتے ہیں, ورلڈ وار 2 سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے. نمبر وائز صرف مقابلہ کر سکتے ہیں کہ ورلڈ وار میں 100 جہاز ہوا میں ہوتا تھا, لیکن 100 جہاز ہوا میں رات کو نہیں ہوتا تھا, کیونکہ وہ تو ویژول فائٹ کرتے تھے, وہ دن میں ہوتے تھے, سارے بامبرز اور فائٹرز اڑ رہے ہوتے تھے, اور وہ اپنی اپنی ٹکڑیوں میں لڑ رہے ہوتے تھے. یہ یونیک کمبینیشن تھی. ایک طرف 30 سے 40 جہاز ہیں, دوسری طرف 70 جہاز ہیں, اس کے اندر اسٹیٹ آف دی آرٹ. میں اپنے سورسز سے کنفرم کر پایا ہوں, ہندوستان کے 36 رافیل میں سے اس وقت 33 ہوا میں تھے. 3 ان کے ٹیکنیکل ریزن اور مینٹیننس کی وجہ سے گراؤنڈ پر تھے. 33 میں انہوں نے کوئی 37 اور ایڈ کیے, 72-73 جہاز انہوں نے ہوا بھیجے, اور اسٹیٹ آف دی آرٹ تھے. میں کیلکولیٹ کر رہا تھا کل پرسوں, دنیا کے ٹاپ 10 فائٹر جہازوں کی میں لسٹ اپنے پاس ویسے لکھ رہا تھا, تو دین آئی ریئلائز کہ ہندوستان کے پاس ٹاپ 10 ورلڈ کے جو ہیں وہ 4 جہاز موجود ہیں دنیا کے ٹاپ 10 میں. اس میں سے جو SU-30 جہاز ہے, میں سمپل کر کے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں, وہ ڈوئل سیٹر ہے. تمام SU-30 ڈوئل سیٹر, جس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے SU-30 تھے وہ 2 پائلٹس کے چلتے تھے. تو پاکستان کے 35-40 پائلٹس کے مقابلے میں کوئی 90 کے قریب ہندوستانی پائلٹ اس وقت ہوا میں تھے. اچھا کمانڈر صاحب, یہ تو بالکل آپ نے پہلے بھی ایکسپلین کیا ہے. جو اب سب سے اہم سوال ہے جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس بھی ہے, ڈیجیٹل فٹ پرنٹ بھی ہے کہ کتنے ہم نے ان کے مارے, 3 رافیل, 1 SUV, 1 دوسرا ان کا MiG-29, 1 یہ جو ہے ان مینڈ ایریل. اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے کہ کس نے کس کے مارے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے بھی ہم نے مارے. جو کرسٹین فیئر ہیں, امریکی پروفیسر ہیں, ان سے جب پوچھا گیا اس حوالے سے, کوئی انڈین نے پوچھا, تو ان کا پہلے جواب آپ کو سناتے ہیں. India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. There's no evidence for it. It reminds it's even more outrageous than the 2019 canard that the Indians shot down an F-16. 99% certain that India lost 2 aircraft, which were Rafale, and it's very probable India lost up to 5 aircraft. وہ ایکسپلین کر رہی ہیں کہ 2019 میں بھی ان کا اسی طرح کا دعویٰ تھا, وہ بھی بکواس تھا, اور اب کا بھی یہ سارے کا ذرا بکواس ہے. یہ ساری چیزیں ایویڈنس ہے. وہ پھر انڈین جو دعویٰ ہے کہ پاکستان کا جو 20% انفراسٹرکچر جو ہے ایئر فورس کا وہ بھی تباہ ہو گیا ہے, اس کے اوپر بھی ان کے کامنٹ سنیں.
newspaper claims that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure has been destroyed. If all of that is confirmed, how significant would it be? I don't think that. So I think what has been confirmed, at least by the New York Times and the Washington Post, that targets have been hit on various Pakistani airfields, some of which have been mentioned in the first source that you provided. Some runways have been cratered, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered unusable. I've never heard that before. It's quite an astonishing claim, and most certainly to be false. Bakwas, bakwas, bakwas. नाज़रीन, वो ये इंडियन दावा है कि जी हमने 20% इंफ्रास्ट्रक्चर एयरफोर्स का तबाह कर दिया। कमोडोर साहब, बस सवाल ये है कि एक इंटरनेशनल प्रैक्टिस है जो ये कंपनीज ये जो जहाज़ बनाती हैं, जिस तरह हमारी भी गिनती की गई थी F-16 की जब उनका दावा था 2019 में, तो ये कब तक ऑफिशियली हमारे सामने ये एविडेंस आ जाएगा कि इतने राफेल गिरे? हमारे पास एविडेंस है, दुनिया भी अपने तई BBC हो, CNN हो, जो बाकी इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर्स हैं, उनके लोकल जो अखबारात हैं, मीडिया वाले हैं, कमेंटेटर्स हैं, सारे मान रहे हैं। ऑफिशियली ये कब तक ये डिटरमिन हो जाएगा कि उनके इतने जहाज गिरे? तरीकाकार क्या होता है? इससे पहले आपने एक इंटरव्यू चलाया था राजनाथ सिंह का, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज नॉट ओवर। उन्होंने कहा ये ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है। मैं भी एग्री करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ट्रेलर था और फिल्म अभी बाकी है, क्योंकि हिंदुस्तान में 4 डायरेक्टर्स लड़ रहे हैं आपस में कि हमें बॉलीवुड की फिल्म बनाने के लिए पेटेंट या नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर। तो आई एम श्योर वो कंटिन्यू है ऑपरेशन, लेकिन अब बॉलीवुड में इंशाल्लाह। पहली बात तो ऑन द लाइटर नोट पहले बात कर लें कि वो उसकी लड़ाई जरूर हो रही है, और वो शायद राजनाथ साहब उसी को रेफर कर रहे होंगे कि अभी ट्रेलर है और बाकी फिल्म जो अभी वो इंशाल्लाह उधर बॉलीवुड में चलेगी। ये दुनिया इतना बड़ा मुल्क इस तरह के ट्रेलर बाजियों से, मुझे लैंग्वेज ही हैरान है कि फिल्मों को इतने बॉलीवुड से ऑब्सेस्ड हैं कि लैंग्वेज भी वो समझते हैं हमारे लोगों को बॉलीवुड ही की समझ आएगी। क्योंकि वैसे अगर कहो अगर किसी को हमने इतने जहाज मारे, एयर मार्शल साहब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, गुमन साहब आप अगर इंडिया बैठे होते उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आपने पहला सवाल करना था कि जनाब एयर मार्शल साहब कितने जहाज आपके मारे गए, और दूसरा आई एम श्योर आपने सवाल करना था कि अगर आप नहीं बता रहे कितने मारे गए तो आपने कितने मारे। उन दोनों पर कहते हैं नहीं बता। तो मैं हर चैनल पे मजाक कर रहा था उस दिन भी, उस रात को, तो मैंने कहा फिर एयर मार्शल रैंक में मेरे से सीनियर, आई मस्ट रिस्पेक्ट हिम, बेशक इंडियन एयरफोर्स से हो, लेकिन एयर मार्शल साहब को गोल्फ खेलनी चाहिए थी या घर बैठ के कॉफी पीनी चाहिए थी। अगर आप 2 चीजें नहीं बताना चाहते तो फिर क्या करना चाहते हैं आप लोगों को? पहली बात, हमारे एयर वाइस मार्शल का आपने सुन लिया था कि कितना क्लियर कट ऑन द स्क्रीन विद प्रूफ विद लोकेशन हमने बात की। अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन के जी ये कब तक पता चल जाएगा? देखिए अब इंडिया ने स्मार्ट खेला। एक चीज है, उन्होंने एक सबक सीखा है 2019 से। वो सबक क्या सीखा है? उन्होंने हमारे जहाज का नाम बता दिया 2019 पे कि अभिनंदन ने मार गिरा F-16। हमने F-16 कंपनी वालों को खुद बुला लिया। अब वो कुछ भी नहीं बता रहे। उन्होंने कहा ना बताओगे ना पाकिस्तान कंफर्म करेगा, क्योंकि हमारे जहाज तो कोई देखेगा नहीं आके। दूसरी बात मैंने थोड़ी देर पहले अर्ज किया था कि उन्होंने इसी राफेल कंपनी से बहुत बड़ी पुरानी उनकी 40 साल दोस्ती है, उसको तो वो प्रेशर डाल सकते हैं और कुछ अरसा तक कर सकते हैं, लेकिन कब तक? देखिए हिंदुस्तान में सारे एवरीबडी इज नॉट गॉन क्रेजी, मतलब बहुत सारा न्यूट्रल मीडिया भी है, लोग भी हैं, इंटेलेक्ट भी हैं, ऑपोजिशन भी है, और कोई थिंक टैंक्स आप जैसे बैठे हुए हैं जो हिसाब किताब रखते हैं। बिल्कुल सही है, वो सीनियर एलिमेंट्स भी हैं। हसन, ये फिल्म ऐसे जो बने जा रही है उसका हीरो कौन होगा, हीरोइन कौन होगी? बेचारी सूफिया कुरैशी साहब को उन्होंने टारगेट कर लिया है, बिकॉज आपने क्या आपको बड़ा गम है सूफिया कुरैशी साहब? मुझे तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ नहीं, देखें उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जॉब जो है वो अदा की, लेकिन इवन देन उनको पहलगाम के दहशतगर्दों की जो है वो बहन करार दिया। लेकिन बहरहाल आपको मालूम है कि जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है वो डोमिनेट कर रहा है और कोई भी अकलियत महफूज नहीं है। बल्कि इसी बात से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा एयर कमांडर खालिद चिश्ती साहब से। सर, ये कुछ उन्होंने ब्रह्मास्त्र मारे हैं अमृतसर के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान के जो DGISPR थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास इसके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स मौजूद हैं। ये एविडेंस हम किस तरीके से सामने लेकर आ सकते हैं दुनिया के सामने कि हिंदुस्तान ने एक तो अपने ही मुल्क के अंदर ब्रह्मास्त्र मारा, हाँ, और सेकंड वो अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है, पाकिस्तान के अंदर तो दागे लेकिन अफगानिस्तान में उन्होंने दागा है। तो इस चीज को हम किस तरीके से ज्यादा क्लैरिटी के साथ दुनिया के सामने ले आए ताकि हिंदुस्तान का जो मकरू चेहरा है वो हम सामने ला सकें? क्योंकि इस वक्त तक तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये जो अमृतसर के ऊपर मिसाइल गिरे ये तो पाकिस्तान ने मारे हैं। हालांकि हमारा तो जो मौकफ ये है कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास
الیکٹرانکلی ہم پروف کر سکتے ہیں کہ یہ ہندوستان نے ہی ہندوستان کے اندر داغے ہیں؟ جی حسن صاحب، یہ بہت اچھا سوال ہے، اور میرا خیال ہے ہمیں اپنے سینس میں اس کو ویلیو ایڈ کر کے اپنے فیور میں بہت افیکٹولی استعمال کرنا چاہیے. یہ میں اس میں تھوڑی دیر بعد ایک اور اینگل بھی ایڈ کروں گا. دیکھیے، ہمارے پاس الیکٹرانک پروف ہے، ہم انٹرنیشنل کئی فورم پر جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نیوٹرلائز کیے ہیں کیونکہ انڈیا چاہتا تھا کہ ہمارے نام پہ چلے. ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی جو ہمارے ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے کہا تھا کہ ہم نے جو براموز پاکستان آ رہے تھے، خاص طور پہ جیک بابا ایئر بیس پر آ رہے تھے، ان کو ڈیفلیکٹ کیا، ڈائیورٹ کیا، مس لیڈ کیا، اینڈ دے وینٹ ٹو نو مینس لینڈ. یہ لفظ تھے ان کے. اب آپ امیجن کریں کہ اگر یہ ڈرون اور اتنا پاورفل یہ براموز میزائل ہے، بڑا سیریس وار ہیڈ لے کے جاتا ہے، اگر یہ ایران میں گرتے جا کر، تو آپ کبھی ڈیفینڈ کر سکتے تھے کہ یہ ہندوستان سے آئے ہیں؟ ایران نے سمجھنا تھا یہ پاکستان نے مارے ہیں. ایک بات، یہ افغانستان میں جا کر گرتے تو یہ بہت زیادہ ہمارے لیے ہیوملیشن ہو جاتی ہے اور ہمارے تعلقات خراب ہوتے. ایک ہمیں اس اینگل کو ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارے الیکٹرانک سگنل ہمارے پاس اور ڈیوائس کی کنفرمیشن ہمارے پاس گراؤنڈ پہ ہے، اس کو بھی ایکسپلائٹ کرنا چاہیے. ایک اور ایسے آپ جیسے جرنلسٹ کو ایک ضرور بات کرنی چاہیے جو میں مشورہ دوں گا، اور گورنمنٹ لیول پہ تو ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا ہمارے ڈی سی ایس آپریشن جو AVM اورنگزیب تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت پاکستان کی فضائی حدود میں 57 ایئر فیلڈز ایئر لائن سول ایئر لائنز اڑ رہی تھی. 57. اور میں نے انڈیا کا اس وقت چیک کیا، اپروکسیمیٹلی مور دین 200 فلائٹس ہندوستان کی ایئر اسپیس میں بھی تھی. اب آپ ذرا ویژوائز کریں کہ 250-300 سول ایئر لائنر ایوریج 300-350